औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेक्चर में हम फरिश्तों के हवाले से मालूमात हासिल करेंगे, यानी फ़रिश्ते कैसी मखलूक हैं, उनकी क्या खसूसियात हैं और क्या बातें उन्हें पसंद हैं और किन चीज़ों से वो तंगी महसूस करते हैं, और ऐसे कौन से काम हैं जिनको करने से हमें फ़रिश्तों की कंपनी हासिल हो सकती है। यानी अल्लाह ताला ख़ास हमारे लिए फ़रिश्तों को नाजिल करते हैं, कभी हमारे लिए दुआएं करने के लिए और कभी हमारी हिफाजत के लिए। तो आए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि अल्लाह ताला ने बहुत मुख्तलिफ किस्म की मखलूक़ात पैदा की हैं, जिनमें से अक्सर चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, जैसे इंसान, जानवर, परिंदे, दरख्त, पहाड़, समुंदर, सूरज, चांद, सितारे वगैरह। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते, जैसे हवा, जो हमारे इर्द गिर्द हर जगह मौजूद है, जिसमें हम सांस लेते हैं लेकिन वो हमें नज़र नहीं आती। इसी तरह जरासीम, जिनकी वजह से हम मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुब्तला होते हैं। और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, जैसे हमारी अपनी रूह, जिन्नात और फरिश्ते वगैरह। तो आज के लेक्चर में मैं आप लोगों से फरिश्तों के हवाले से थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। फरिश्तों पर ईमान लाना हमारे अकीदे का एक अहम हिस्सा है। जैसे कुरान पाक में सूरह बकरा में आता है, कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुली, कि वो सारे ईमान लाते हैं अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों और उसके रसूलों पर। आए फरिश्तों की तख्लीक के हवाले से कुछ बातें जान लेते हैं। फरिश्तों को अल्लाह ताला ने नूर से पैदा किया, यानी लाइट से, रोशनी से। और उनको ना तो भूख लगती है, ना वो थकते हैं और ना उन्हें नींद आती है। मतलब वो सोते भी नहीं है और ना वो कुछ खाते हैं और ना वो छुट्टी करते हैं। जैसे हम लोग तो होते हैं ना, थोड़ा काम करने के बाद हम थक जाते हैं, फिर हम थोड़ा रेस्ट करते हैं या रिलैक्स करते हैं, या इवन रात को सोते हैं तो फिर उसके बाद हम फ्रेश होते हैं। लेकिन फरिश्ते ना तो रात को सोते हैं ना दिन को सोते हैं, ना वो खाना खाते हैं। यानी वो एक डिफरेंट किस्म की मखलूक हैं, जैसे आप समझ लो कि रोबोट टाइप। और जो काम अल्लाह ताला उन्हें देते हैं ना, वो मुसलसल वही काम करते रहते हैं। और इनको अल्लाह ताला ने इंसानों से पहले पैदा किया। कुरान पाक में आता है, व इस काला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। और जब आपके रब ने फरिश्तों को बताया कि मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने जा रहा हूँ, यानी जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम की तख्लीक का इरादा किया था ना, तो उस वक़्त ऐलान किया था और फरिश्तों को बताया था इस बारे में। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हज़रत आदम की तख्लीक से पहले फरिश्ते मौजूद थे, यानी अल्लाह ताला ने इंसानों से पहले फरिश्तों को पैदा किया था। और फरिश्तों का कुरान पाक में बहुत मुकामात पर जिक्र आता है। असल में ना फरिश्तों के बहुत सारे ग्रुप्स हैं। अल्लाह ताला ने उनकी मुख्तलिफ किस्म की ड्यूटीज लगाई हुई हैं, जिनकी बेसिस पर उनकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। जैसे सूरह नाज़ियात में आता है, और कसम है उन फरिश्तों की जो डूब कर सख्ती से खींचते हैं, यानी काफरों की रूह। और कसम है उनकी जो आसानी से निकाल लेते हैं, यानी मोमिन लोगों की रूह, नेक लोगों की। और कसम है उनकी जो पूरी कायनात में तैरते फिरते हैं। और उन फरिश्तों की जो अल्लाह का हुक्म बजा लाने के लिए सबकत ले जाते हैं, यानी अल्लाह ताला का ऑर्डर पूरा करने के लिए ना वो एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और इसी तरह फिर कसम खाएगी ऐसे फरिश्तों की जो अल्लाह के हुक्म से मुख्तलिफ कामों का इंतज़ाम करते हैं। फिर सूरह इन्फितार आयत 10 से 12 तक फरिश्तों का जिक्र आता है, व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन, और बेशक तुम्हारे ऊपर कुछ निगरान मुकर्रर हैं, किरामन कातिबीन, मुअज़्ज़ज़ लिखने वाले, यानी बहुत इज्जतदार हैं, बहुत रिस्पेक्टफुल हैं और वो लिखने वाले हैं। व यालमूना मा तफ़अलून, और जो कुछ तुम करते हो वो जानते हैं, यानी फरिश्तों को हमारे हर काम का पता होता है और वो साथ साथ लिखते जाते हैं। इसी तरह सूरह गाफिर आयत नंबर 7 में अल्लाह के अर्श को उठाने वाले फरिश्तों का जिक्र आता है, जो मुसलसल अल्लाह ताला की तस्बीह और हम्द बयान करते रहते हैं और मोमिनों के लिए मग़फ़िरत और जन्नत की दुआ करते हैं। इसी तरह सूरह हिसाब आयत 43 में बताया गया कि अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते इंसानों के लिए, यानी जो ईमान वाले लोग हैं, मोमिन लोग हैं, उनके लिए रहमत की दुआ करते हैं। और सूरह नाम 61 में है कि कुछ फरिश्ते अल्लाह ताला ने हमारी हिफाजत के लिए मुकर्रर किए हुए हैं, यानी जो हमें हादसों, परेशानियों और तकलीफ़ों से बचाते हैं। जैसे कई दफ़ा होता है ना, सड़क क्रॉस करते हुए अचानक एक मोटरसाइकिल आती है लेकिन आप बच जाते हो, तो उस वक़्त फरिश्ते हमें बचाते हैं। कई दफ़ा सीढ़ियाँ उतरते हुए हमारा पाँव स्लिप हो जाता है लेकिन फिर भी हम बच जाते हैं,
اس وقت بھی فرشتے ہمیں بچاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ جو ہماری حفاظت کرتے ہیں جب تک کہ کوئی ایسی تکلیف جو ہماری قسمت میں لکھی ہو یا جب تک ہماری موت کا ٹائم نہ آ جائے، تو یہ فرشتے ہمیں بچاتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن پاک سورہ بقرہ آیت 98 میں جبریل اور میکال کا ذکر آتا ہے، اور دو اور فرشتے ہیں ہاروت اور ماروت، ان کا نام قرآن پاک میں آتا ہے حضرت سلیمان کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے بابل کے علاقے میں دو فرشتے لوگوں کی آزمائش کے لیے نازل کیے تھے۔ اور پھر سورہ سجدہ آیت 11 میں ملک الموت یعنی موت کے فرشتے کا بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری روح قبض کرنے کے لیے موت کے فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ اور جب یہ موت کا فرشتہ کسی کی روح قبض کرنے جاتا ہے نا، تو اگر وہ نیک بندہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک اور فرشتوں کا گروپ ہوتا ہے، روشن چہروں والے فرشتے، خوشبودار کپڑوں والے، یعنی اس مومن بندے کی روح کا استقبال کرنے کے لیے۔ اور جب یہ فرشتہ جو ہے وہ کسی غلط بندے یعنی کسی گناہ گار یا کافر کی روح قبض کرنے جاتا ہے، اس وقت بھی اس کے ساتھ فرشتوں کا ایک اور گروپ ہوتا ہے، لیکن وہ ڈرونی شکلوں والے اور بہت بدبودار قسم کے فرشتے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں قبر کے حساب کتاب کے حوالے سے منکر اور نکیر دو فرشتوں کا نام احادیث میں ملتا ہے۔ اور پھر جہنم کے متعلق بتایا گیا سورہ مدثر آیت 30 میں کہ اس کے اوپر یعنی جہنم کی نگرانی پر 19 فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ اور پھر جہنم کے ایک فرشتے کا نام سورہ زخرف آیت 77 میں آتا ہے کہ جب گناہ گاروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا نا، تو وہ لوگ وہاں کے عذاب سے تنگ آ کر اس کے فرشتے جو اس پر نگران ہوگا نا، واچ مین کہہ لیں، تو اس کو آواز دیں گے کہ یا مالک، کہ اے مالک ہمیں یہاں سے نکالو، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمیں موت دے دے، یعنی ہمارا کام تمام کر دے تاکہ اس عذاب سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ اس کے علاوہ سورہ حاقہ آیت 17 میں قیامت کے دن کے حوالے سے بتایا گیا کہ اس دن 8 فرشتے اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اور آخرت کے حوالے سے سورہ زمر میں آتا ہے آیت 73 میں کہ نیک لوگوں کو اس دن فرشتے سلام کہیں گے اور جنت میں ویلکم کریں گے۔ تو اس طرح فرشتوں کی مختلف کیٹیگریز ہیں، مختلف ڈیوٹیز ہیں جن کا ذکر ہمیں قرآن اور حدیث میں ملتا ہے۔ تو آئیں اب قرآن اور حدیث سے مثالیں دیکھتے ہیں کہ رحمت کے فرشتے نازل کب ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبیوں اور رسولوں کے علاوہ اللہ کے جو عام نیک بندے ہوتے ہیں ان پر بھی فرشتوں کا نازل ہونا قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے سورہ سجدہ میں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر وہ قائم ہو گئے، یعنی انہوں نے استقامت اختیار کی، ثابت قدمی دکھائی، تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ ان کو تسلی بھی دیتے ہیں اور جنت کی خوشخبری بھی دیتے ہیں۔ اسی طرح سورہ قدر میں آتا ہے شب قدر کے حوالے سے لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، کہ شب قدر میں جو لیلۃ القدر ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرشتے نازل کرتے ہیں اور روحیں بھی نازل ہوتی ہیں اللہ کے حکم سے، اور پھر وہ رات جو ہے صبح تک سلامتی ہے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات کا ذکر ملتا ہے جس میں ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی نازل ہونے کے بارے میں بتایا۔ جیسے ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک صحابی نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے کلمات کہے کہ الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ و مبارکن علیہ کما یحب ربنا و یرضا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ الفاظ کس نے بولے ہیں؟ تو ایک صحابی نے بتایا کہ میں نے کہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کلمات اتنے اچھے لگے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 30 سے زیادہ فرشتے نازل کیے ہیں ان کلمات کو اٹھانے کے لیے اور اللہ تک پہنچانے کے لیے، اور یہ سارے فرشتے جو ہیں نا وہ ایک دوسرے سے جلدی کر رہے ہیں کہ وہ یہ کلمات اٹھائے اور اللہ تعالیٰ تک لے کر جائے۔ اور اسی طرح ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں، آپ کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں، آپ کی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس وقت ہمارا ایمان جو ہے نا اس کا لیول بہت اپ ہوتا ہے، یعنی ہمیں بہت ہمارے اندر نیک جذبات آ رہے ہوتے ہیں، ہمارا اچھے کام کرنے کو دل کر رہا ہوتا ہے بہت زیادہ۔ لیکن جب ہم آپ کی محفل سے نکل کر جاتے ہیں اپنے گھروں میں یا اپنے کاروبار کی طرف، دکانوں وغیرہ پہ، تو اس وقت ہمارا ایمان بہت کم ہو جاتا ہے، اس وقت ہمیں اتنی اچھی فیلنگ یا اتنے نیکی کی باتیں نہیں ہمارے ذہن میں آتی۔
تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایک نارمل چیز ہے، ایمان کبھی بڑھتا ہے کبھی کم ہوتا ہے، اور اگر تمہارا ایمان اسی طرح رہے، یعنی تمہاری کیفیت وہی رہے جیسے میری محفل میں ہوتی ہے، تو اس وقت تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں، یعنی وہ آ کے تم سے گلے ملیں اور رستوں میں تمہیں سلام کہیں۔ تو اس سے بھی ہمیں فرشتوں کے آن نازل ہونے کا اور ان کے موجود ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر اور عصر کی نماز کے حوالے سے بتایا کہ اس وقت فرشتوں کی ڈیوٹیز جو ہے وہ چینج ہو رہی ہوتی ہیں، اور اس ٹائم پہ دونوں گروپس جو ہیں فرشتوں کے وہ موجود ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تمہارے پاس اللہ کے فرشتے باری باری دن رات میں آتے جاتے ہیں، اور پھر جن فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے وہ عصر اور مغرب کے وقت دونوں گروپ جو ہیں وہ اکٹھے کمبائن ہوتے ہیں اور وہ نماز پڑھتے ہیں، اور پھر جب وہ ان میں سے ایک گروپ واپس جاتا ہے اللہ کے پاس تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا، تو وہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا خود سے علم ہے، لیکن پھر بھی وہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن و حدیث میں اور بہت ساری مثالیں ملتی ہیں جن میں ہمیں فرشتوں کی نیک بندوں سے بات کرنے اور ان کی مدد کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی کا فرشتوں سے بات کرنے کا ذکر ملتا ہے کہ جب وہ ان کو بیٹے کی خوشخبری دینے آئے تھے تو اس وقت ان کی بیوی نے فرشتوں کی بات سن کر اپنے سر پر ہاتھ مارا تھا کہ میں اتنی بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھے کیسے اولاد ہوگی۔ اور اسی طرح حضرت لوط کے حوالے سے جب انہوں نے قوم پر عذاب کی وعید ان کو سنائی تھی نا فرشتوں نے، اور ساتھ میں انہیں کہا تھا کہ آپ مومن لوگوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں۔ اس کے علاوہ حضرت ذکریہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ وہ جب نماز پڑھ رہے تھے اپنی محراب میں تو فرشتے نے پکار کر ان کو پھر ان کے بیٹے کی خوشخبری دی تھی۔ اور سیدہ مریم سلام علیہا کے حوالے سے بھی قرآن پاک میں ملتا ہے کہ جب فرشتہ ان کے پاس آیا تو وہ اس کو دیکھ کر پہلے ڈر گئی، یعنی وہ اپنی عبادت گاہ میں بیٹھی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی تھی، تو فرشتہ جو ہے وہ انسانی شکل میں آیا تو اس کو دیکھ کر پہلے گھبرا گئی اور انہوں نے کہا کہ میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ تو فرشتے نے بتایا کہ میں تو آپ کے اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ اور اسی طرح سیدہ ہاجرہ کے حوالے سے کہ جب وہ حضرت ابراہیم ان کو صحرا میں اکیلے چھوڑ گئے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو ان کی تسلی کے لیے نازل فرمایا اور وہاں پہ معجزاتی طور پر زمزم کا چشمہ جاری کر دیا، جو کہ آج تک اتنی صدیاں گزر گئی ہیں اور اس پانی میں کمی نہیں آئی۔ کتنے لوگ گیلن بھر بھر کے دوسرے کنٹریز سے دوسرے ملکوں سے لے کر جاتے ہیں، اور وہاں کے مکہ کے لوگ کتنا زیادہ استعمال کرتے ہیں، لیکن ابھی تک اس پانی میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی مدد کے لیے فرشتوں کی فوجیں نازل کی تھیں۔ تو ان سارے واقعات کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے نیک بندوں کی مدد کے لیے اور ان کی تسلی کے لیے فرشتے نازل کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی خاص واقعے کے لیے فرشتے نازل ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری ایسی چیزیں بھی بتائیں، ایسے کام بھی بتائے جن کو کرنے سے میں اور آپ ہم لوگ فرشتوں کی کمپنی حاصل کر سکتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی فرشتے نازل کر سکتے ہیں۔ وہ کام کون سے ہیں؟ آئیں اب وہ آسان کاموں کی لسٹ دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، کسی بیمار کی عیادت کرنا، یعنی جب ہم کسی بیمار مسلمان بھائی کی خبرگیری کے لیے جاتے ہیں، اس کی کہہ لیں کہ عیادت کے لیے جاتے ہیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے نازل کرتے ہیں جو صبح سے شام تک اس بندے کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ نمبر 2، سورہ حشر کی آخری 3 آیات جو بندہ 3 دفعہ پڑھتا ہے، اگر وہ صبح پڑھتا ہے تو صبح سے شام تک، اور اگر وہ شام کو پڑھے گا تو شام سے صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں۔ نمبر 3، وضو کر کے سونے والے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو اس کے ساتھ رات گزارتا ہے، اور جیسے ہی بندہ رات کو سوتے ہوئے کروٹ لیتا ہے نا تو وہ فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دے، اس نے پاکی کی حالت میں رات گزاری۔ نمبر 4، رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ جو ہے محافظ فرشتہ، حفاظت کرنے والا، وہ آپ کے لیے مقرر کر دیتے ہیں جو ساری رات آپ کی شیطان سے حفاظت کرتا ہے۔ نمبر 5، اگر کوئی بندہ بالکل اکیلا کسی جنگل، صحرا، کھلے میدان یا پہاڑ میں ہے اور وہ وہاں پہ خود ہی اذان اور اقامت کہہ کر نماز پڑھنا شروع کرتا ہے نا، تو ایسے بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرشتوں کا ایک گروپ نازل کر دیتے ہیں جو اس کے پیچھے اس کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔
حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو آسمان میں تیرتے پھرتے رہتے ہیں اور وہ ذکر کی مجلسیں یعنی ذکر کی محفل تلاش کرتے ہیں، اور جیسے ہی ان کو کسی کو مل جاتی ہے کہ کچھ لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ باقی فرشتوں کو بھی بلا لیتے ہیں کہ آج ہماری مطلوبہ جگہ مل گئی ہے، یعنی جو جگہ ہم ڈھونڈ رہے تھے نا وہ ادھر ہے، اور پھر وہ سارے فرشتے وہاں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ اس محفل کو آسمان تک اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں۔ نمبر 7، ایک حدیث ملتی ہے کہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر یعنی مسجد وغیرہ میں یا کسی بھی گھر میں اگر کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے 4 انعامات کا ذکر آیا کہ ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر اپنے پاس مقرب فرشتوں میں کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نمبر 8، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ روزانہ 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، اور ایک فرشتہ جو ہے وہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کو اچھا بدلہ دے اور زیادہ عطا کر، اور دوسرا فرشتہ جو ہے وہ کنجوس آدمی کے لیے بد دعا کرتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ہاتھ روکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی خرابی ہو۔ نمبر 9، سفر کے دوران اللہ کا ذکر کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو اس کا ساتھی بنا دیتے ہیں۔ نمبر 10، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ اگر کوئی انسان مسلمان جو ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں کوئی دعا کرتا ہے نا، تو اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو اس کے لیے آمین کہتا ہے، اور ساتھ میں وہی سیم دعا وہ اس بندے کے لیے بھی کرتا ہے جو اپنے بھائی کے لیے دعا مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو چیز بھی آپ کو خود اپنے لیے چاہیے ہو وہ اپنے کسی بہن بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو آپ کو خود بخود مل جائے گی۔ تو یہ تھے وہ چھوٹے چھوٹے آسان کام جو کرنے سے فرشتوں کے نزول کا باعث بنتے ہیں، تو یہ ہم سارے ہی کر سکتے ہیں، بہت آسان ہے۔ اور اس کے علاوہ میں کچھ ایسی باتیں بھی بتا دیتی ہوں جن سے فرشتے تنگی محسوس کرتے ہیں، یعنی وہ انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں۔ اس میں ایک تو گندگی اور بدبو، یعنی کسی جگہ پر اگر گند پھیلا ہوا ہے یا جیسے واش روم وغیرہ میں پانی نہیں گرایا ہوا تو اسمیل جو ہوتی ہے اس سے فرشتے اوائڈ کرتے ہیں۔ اسی طرح نشہ کرنے والے سے فرشتے دور ہٹتے ہیں، اور جیسے کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس سے فرشتے دور ہٹ جاتے ہیں، اور اگر کسی گھر میں تصویر یا کتا ہو تو اس گھر میں بھی فرشتے نہیں جاتے۔ اس حوالے سے حضرت جبرائیل کے 2 واقعات ملتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنا تھا انہوں نے، لیکن ان کے گھر کے پردے پر تصویر لٹکی ہوئی تھی، یعنی تصویر کا انمسا بنا ہوا تھا، تو اس وجہ سے حضرت جبرائیل واپس چلے گئے۔ بعد میں جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں آئے تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے گھر پر تصویر لگی ہوئی تھی، اس وجہ سے میں نہیں آ سکا۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت جبرائیل آئے، کافی لیٹ آئے، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے تو پہلے آنا تھا، میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، آپ آئے کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی چارپائی کے نیچے کتے کا بچہ تھا جس نے مجھے آنے سے روکا۔ تو کتا اور تصویر جو ہے یہ گھر میں نہیں رکھنی چاہیے، اس سے فرشتے جو ہیں وہ اس گھر میں نہیں آتے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ امید ہے آپ کو اس سے کافی نئی انفارمیشن بھی ملی ہوگی، اور اس کو ضرور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔